टेढ़ पन ना हो, हल्का फुल्का भी लोग गवारा नहीं करते। हालांकि हदीस में मा बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब क़िबला, चूँकि मदीना में शमालन जनूबन क़िबला है, थोड़ा मशरक़ और मग़रिब के दरमियान जितनी जहत और सिमत है ये क़िबला है। तो अब क़िबले के अंदर हल्का सा फ़र्क आ गया है, तो ऐसी बात नहीं कि आप झटपट में फतवा लगा दें। और ये मुमकिन भी नहीं है कि आप बिल्कुल यानी बैतुल्लाह की तरफ रुख करें। घरों में औरतें नमाज़ पढ़ती है, क्या ख्याल है कि हर वक्त वो ऐप से निकाल के देखती है? तो ये एक जहत है, अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए पूरी जहत को क़िबला रखा है। यानी जिस जहत बैतुल्लाह है तो पूरी जहत क़िबला है, तो उसके अंदर बैतुल्लाह से को आदमी हल्का फुल्का टेढ़ा भी होता है तो शरई एतबार से उसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि जहत का एतबार किया गया है। ख़ास यानी बैतुल्लाह की तरफ हर वक्त क़िबले को मुतय्यन करना, तो इसमें बहुत मुशक्क़त। आजकल तो आसानी है, पहले जहत ही होती थी। और इसी तरह हम बाहर नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारे यहाँ तो माहौल कम है, अरब के अंदर ये माहौल बहुत ज़्यादा है। जहाँ नमाज का वक़्त होता है वो वहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, वहाँ पे उसी तरह अपनी चादर वगैरह बिछा के नमाज शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यानी जहत को क़िबला कहा गया है। जहाँ मस्जिद हराम का ज़िक्र है तो वहाँ भी असल मुराद जहत है, यानी जिस जहत बैतुल्लाह है उस जहत को आप क़िबला बनाएं और उसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। दूसरा मसला है नमाजी के आगे से गुज़रना। नमाजी के आगे से गुज़रना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आदमी 40 तक खड़ा रहे तो आदमी के लिए बेहतर है नमाजी के आगे से गुज़रने के लिए। अब 40 की आगे वजाहत नहीं है कि 40 दिन, 40 महीने या 40 साल, सिर्फ आपने 40 का कलिमा बोला है, आगे इसकी वजाहत नहीं फरमाई। चलो आप कम से कम 40 दिन ले लें। एक आदमी 40 दिन तक खड़ा रहे, उसके लिए ये खड़ा होना बेहतर है नमाजी के आगे से गुज़रने से। तो नमाजी के आगे से गुज़रना, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, जो आदमी जानबूझ के नमाजी के आगे से गुज़रता है फ़इन्नमा हुआ शैतान, ये शैतान है। आगे से को गुज़र रहा है, उसे आप रोके। अगर रुक जाए ठीक, अगर वो दोबारा फिर कोशिश करे मज़ीद रोके, अगर नहीं बाज आ रहा तो फिर ये उसके सीने में अच्छी तरह थोड़ा सा हाथ मारे ताकि उसे महसूस हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। और नमाजी का भी हक़ बनता है कि वो नमाज उस जगह पे शुरू करे जहाँ पे आगे सुतरे का एहतमाम हो, दीवारें हैं, सुतून है, या कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा हो उसके पीछे आप नमाज़ पढ़े। तो हमारे यहाँ क्या होता है, लोग जमात के बाद यानी पीछे जाएंगे, हालांकि आगे वाली साहब खाली है, आपने सुनते पढ़नी, आगे वाली साहब में आगे पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, चूँकि आपने तालीम दी थी इसलिए अज़ान मग़रिब होती, उसके बाद 2 नफल है। ये 2 नफल पढ़ने के लिए या बतादिरून सवारिया, वो सुतून तलाश करते थे, सुतूनों के पीछे, दीवार के पीछे, तो इस तरह वो नवाफल अदा करते। यानी नमाजी की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सुतरे का एहतमाम करे जहाँ तक मुमकिन हो। हमने ये लकड़ी के सुतरे बना के रख लिए अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन हमने अपना मिजाज नहीं बदला। यानी आपने साहब में नमाज पढ़ी है तो आप अगली साहब में आके सुनते अदा कर लें, लेकिन हम पीछे पीछे की तरफ जाते। तो इस तरह नमाजी की भी कोताही है, उसकी भी गलती है कि वो नमाज उस जगह पे शुरू करे जहाँ पे सुतरा मौजूद हो, सुतरे का एहतमाम करे, इल्तज़ाम करे। हाँ, किसी वक्त ये है कि एक आधी रकत रह गई है तो आदमी पीछे नमाज पढ़ रहा है तो आगे जो बैठा उसको थोड़ा सा सब्र कर लेना चाहिए।
تو اس لیے ہمارے ہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی، اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو گناہ میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ 40 عدد تک آدمی ٹھہرا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترے کا اہتمام کرتے تھے، بالخصوص جب صحرا میں نماز پڑھنی ہے وہاں پہ آگے سترا رکھنا ہے، سترے کے آگے سے جو مرضی گزر جائے۔ آپ نے تو ایک دفعہ سترا رکھا ہوا تھا، آپ کے اور سترے کے درمیان سے ایک بکری نے گزرنے کی کوشش کی، آپ نے بکری کو نہیں گزرنے دیا، آپ نے بکری کو نہیں گزرنے دیا۔ تو ہم بھی نماز پڑھتے وقت کوشش کریں سترے کا اہتمام کریں، پھر بھی کوئی آگے سے گزرتا ہے تو اس کو روکے۔ اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کا جو تصور بن چکا ہے کہ باجماعت نماز اس کا اہتمام بہت کم ہے، قلیل لوگ ہیں جو باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ اکثریت وہ جماعت کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ باجماعت نماز پڑھنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ان ہدایت کے طریقوں میں سے کیا ہے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھی جائے، وہ مسجد جس میں اذان دی جاتی ہے اس مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ فرمایا اگر تم نماز مسجد میں آ کے نہ پڑھو گے، اپنے گھروں میں ادا کرو گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ مجبوری وہ الگ صورت ہے، یہ بات ہے اس آدمی کی جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، اگر تم نبی کا طریقہ چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز باجماعت ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اس کی اہمیت اس انداز سے بیان کی کہ جو آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب، باجماعت ادا کرتا ہے 25 یا 27 درجوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کر دے، میں حکم دوں اذان کہی جائے، ایک نوجوان کو کہوں وہ نماز پڑھائے، اور جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دو۔ آپ اندازہ لگائیے آپ رحمت للعالمین ہیں، امت پہ کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے آپ نے ان کے لیے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا ہی دو۔ جلاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ گھروں میں عورتیں ہیں جن پر مسجد میں آنا لازم نہیں ہے، بچے ہیں جن پر نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا، ورنہ جو نماز سے پیچھے رہنے والے ہیں وہ اس قابل ہے کہ ان کو جلایا جائے۔ اور اسی طرح باجماعت نماز میں اگر عورتیں بھی شریک ہونا چاہیں ان کو بھی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورتیں یعنی اجازت مانگے اپنے سربراہ سے، بیوی خامد سے، بیٹی باپ سے، یا اسی طرح بہن بھائی سے، تو تم ان کو نہ روکو۔ اگر اجازت مانگی جا رہی ہے تو تم ان کو نہ روکو، مسجد میں آنے دو، باجماعت نماز ادا کریں۔ ہمارے ہاں عجیب تصور ہے لوگوں کا، عورت بازار میں جا سکتی ہے، کالج جا سکتی ہے، یونیورسٹی میں جا سکتی ہے، اور اسی طرح کلبوں میں جا سکتی ہے، سارے کام عورتیں کر رہی ہے، فیکٹریوں میں جا رہی ہے، اور اسی طرح اپنی ڈیوٹیوں پہ جا رہی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی۔ محسوس تو یوں ہوتا ہے کہ معاشرے کے سب سے بڑے بدماش اور گناہ گار وہ مسجد میں آتے ہیں، یعنی سارے کام عورتوں کے لیے جائز ہے،
مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ یہ عجیب تصور ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں 5 نمازیں باقاعدہ باجماعت آ کے ادا کیا کرتی تھی، تو اس لیے عورتیں اگر آنا چاہیں ان کے لیے اجازت ہے، اور سربراہ کو یہ حکم ہے کہ ان کو روکا نہ جائے، کیونکہ مسجد میں آئے گی، نماز پڑھے گی، کوئی دین کی باتیں سنے گی، ان کی اصلاح ہوگی۔ اور اسی طرح نماز باجماعت کے حوالے سے دیکھیے ہمارے یہاں ایک اور بھی کوتاہی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، فجر ظہر عصر باجماعت ادا کرتے ہیں، اب افطاری کا وقت آ گیا، اب گھر میں بھرپور قسم کی افطاری، اب افطاری کرتے کرتے ہم نماز مغرب جماعت نکال دیتے ہیں، اور ذہن کیا ہے اپنی جماعت کروا لیں گے، مسئلے تو ہمیں بڑے آتے ہیں، اپنی جماعت کروا لیں گے۔ جو باجماعت نماز مسجد میں آپ نے نماز ادا کرنی تھی، جو اس کا ثواب ہے وہ دوسری جماعت کا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ مشاہدے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ہوتا یہ ہے، یہ حضرت صاحب تشریف لائے، مسجد میں جو باجماعت نماز ہوئی، سلام پھر گیا، 2-4 بندے اور آئے، انہوں نے پیچھے نماز شروع کر دی، اب لوگ اذکار کر رہے ہیں، یہ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کا ذکر خراب ہو رہا ہے، لوگ اپنی سنتے شروع کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم دوسری جماعت کرا کے بڑا ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور آپ نے تو کتنے نمازیوں کو پریشان کر دیا ہے، ایسی عبادت کا کیا فائدہ جس میں دوسرے نمازیوں کو پریشانی ہے۔ تو اس لیے یہ غلط طریقہ ہے، سارا دن تو آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، اور کھانے پینے کے مسئلے میں مغرب کے وقت نماز باجماعت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس طریقے کو بدلو، گھر میں افطاری کرنی ہے کرو، اتنی افطاری کرو کہ آپ کی باجماعت نماز نہ رہے، باجماعت نماز کا اہتمام کرو۔ اگر آپ گھر سے مسجد میں افطاری کر کے نہیں آ سکتے، جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد میں آ جائیں، افطاری ساتھ لیں، پانی کی بوتل لے، 2-4 کھجوریں لے، کیا ہو جائے گا؟ جہاں سارا دن آپ نے صبر کیا ہے، آدھا گھنٹہ اور صبر کر لے، وہاں مسجد میں آ کے 2 کھجوریں کھائے، پانی پیے، ویسے بھی ہلکا پھلکا مسجد میں افطاری کا انتظام ہے۔ آپ نہیں بھی وہ کرنا چاہتے تو آپ 7 بوتل پکڑے، کھجور کھائیں۔ باجماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ ایک محدث تھے عبید اللہ بن عمر القواریری رحمہ اللہ، ان کے گھر مہمان آ گئے، مہمانوں کی ضیافت کرتے کرتے نماز عشاء لیٹ ہو گئی۔ جب یہ فارغ ہوئے مسجد میں گئے، جماعت ہو چکی تھی، دوسری مسجد میں گئے، جماعت ہو چکی، تیسری مسجد میں گئے، جماعت ہو چکی تھی، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ باجماعت نماز پڑھی جائے تو 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ہے، تو کیوں نہ میں یہ نماز 25 یا 27 مرتبہ پڑھ لوں۔ انہوں نے عشاء کی نماز 25 یا 27 مرتبہ پڑھی، نماز پڑھ کے سو گئے۔ کتنی محنت کی ہے۔ جب سو گئے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں کو بھگائے جا رہے ہیں۔ کہتے میرے پاس بھی گھوڑا ہے بڑا سست، میں اسے مارتا ہوں وہ بھاگتا ہی نہیں ہے، میں اور مارتا ہوں، میں بڑا پریشان، یہ کیا معاملہ ہے۔ آگے سے گھوڑے پہ سوار شخص نے آواز لگا کے کہا عبید اللہ، اس گھوڑے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور تو نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے۔ باجماعت نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ افسوس کہ ہم آج میں اس میں بڑے سست ہیں۔ اپنی سستیوں کو دور کرو، نماز باجماعت کا اہتمام کرو، جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک آسانی ہو، جگہ جگہ مساجد موجود ہے، نماز باجماعت کا اہتمام کرو۔ تو اس لیے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نمازوں کو باجماعت ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری سستیاں اور کوتاہیاں دور فرمائے۔ فطرانے کے حوالے سے مسئلہ رہ گیا تھا، گندم کے حساب سے
جو فطرانہ ہے، چونکہ اس وقت گندم مہنگی ہے، گورنمنٹ کا ریٹ جو نیا ہے، اگرچہ وہ تھوڑا گندم تو نئی آئی نہیں، تو 350 روپے یعنی گندم کے حساب سے اگر کوئی فطرانہ دینا چاہتا ہے فی کس، اور یہ ہر کسی پہ لازم ہے، کوئی مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، بیوہ عورت ہے، ہر کسی نے فطرانہ دینا ہے۔ اور اسی طرح جو کے حساب سے اگر کوئی آدمی دینا چاہتا ہے تو 450 روپے یعنی جو کے حساب سے۔ اگر کوئی آدمی کھجور کے حساب سے فطرانہ دینا چاہتا ہے تو فی کس 1200 روپے بنتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ سوگی جو خشک میوہ ہوتا ہے اس کے حساب سے کوئی فطرانہ دینا چاہتا ہے تو یہ 2000 روپے بنتا ہے۔ تو یہ فطرانہ عام طور پہ ہماری غذا کے اندر چونکہ گندم شامل ہے تو آپ اس حساب سے نکال دیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو ٹھیک ہے، وہ 1200 کے حساب سے یعنی کھجور کے حساب سے نکال دے یا میوے کے حساب سے نکال دے۔ تو بہرحال کم از کم یہ 350 روپے یہ محتاط اندازے کے مطابق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان میں بھرپور محنتوں کی توفیق بخشے، جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے، اور ہمیں جو ہماری ذمہ داریاں ان کو ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔